Today evening, we are very happy to have Dr. Hamida Chopra with us. She is quite passionate about Urdu language and literature, which is what she's going to tell us about today and tomorrow. And she lectured at University of California, Berkeley for many years and in other institutions. And she is also visiting faculty at IIT Gandhinagar here in Gujarat. She, in fact, was instrumental in the setting up of an Urdu chair here at IIT Gandhinagar. And even otherwise, she has been very active in all kinds of teaching methods and tools for Urdu poetry and literature. So she will give us 2 lectures, as I said, and today, as per the agreed plan, this will be a more general overview of the origin and evolution of Urdu language and literature, while tomorrow we will go into certain specifics of Urdu poetry. Dr. Hamida ji, kindly take over. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मिशेल। और फिर इंशाल्लाह ना जैसा आपने कहा है हम उर्दू लेक्चर के उर्दू जुबान के बारे में बात करेंगे। मेरा सलाम, मेरा नमस्ते आप सबको पहुंचे जो इस सेशन में हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुबान लिटरेचर लैंग्वेज जो है वो हमारी सोच, हमारे ख्यालात और हमारे जज्बात है ना, हमारे इमोशंस के इजहार का, उसको एक्सप्रेस करने का एक जरिया है, अपनी बात औरों तक पहुंचाने का एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल जिसे आप कहते हैं। वैसे तो हम इशारे में भी बात कर लेते हैं है ना, मगर वो बात नहीं आती जो हम अल्फाज के जरिए कहते हैं। ये आला, ये टूल जो है, जो किसी भी जुबान का होता है, वो सदियों में है ना जाके वक्त के हाथों ढलता है। इट टेक्स सेंचुरीज है ना एक जुबान को शुरू होते और बढ़ते हुए। उर्दू जुबान भी सदियों में आज उस मुकाम पर पहुंची है जहां वो पूरी तरह से फरोग हो चुकी है, जहां वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। उर्दू यहीं भारत में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और परवान चढ़ी। ये कहीं बाहर से नहीं आई है, ये गैरों की नहीं अपनी ही जुबान है। 12वीं सदी है ना 12th सेंचुरी में जब अरब और तुर्की से ईरान वगैरह से जब लोग यहाँ पर तिजारत करने के लिए आए और आते ही रहे, तो जाहिर है कि वो अपने सामान के साथ, अपने मसालों के साथ साथ में अपनी जुबान भी साथ में लाए और उनका रहन सहन वगैरह भी उनके साथ जो था, वो जो मकामी लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनके ऊपर उनका असर पड़ता रहा और ये सिलसिला जमाने तक चलता रहा। ठीक है ना। और चूंकि उस जमाने में आजकल की तरह से तो नहीं ना कि भाई 1 हफ्ते के लिए गए और अपना सामान रखा और वापस चले आए। वो लोग आते थे तो महीनों महीनों रहते थे। तो इस वजह से मुकामी लोगों के साथ ना तो जो लोकल लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ होता था। धीरे धीरे उनकी जुबान और जो वो साथ में लेकर आए थे अपनी जुबान जो यहाँ थी, वो आपस में मेल खाने लगी और धीरे धीरे तो वो कुछ वो अपने साथ ले गए और कुछ वो यहाँ छोड़ गए। तो इस तरह से ये जुबान आगे आगे बढ़ती रही और वक्त के साथ साथ क्योंकि ये लोग बार बार आते थे तो इस वजह से उसमें तब्दीली आती गई। फिर 15वीं सदी में जब मुगल सल्तनत कायम हुई है ना, तो उस वक़्त इनकी राजधानी जो थी वो जाहिर है कि दिल्ली थी और उस वक़्त मुगल फौज में तुर्की के, अफगानी, बलोचिस्तानी है ना और समरकंदी, हिंदुस्तानी, ये सब लोग उनकी फौज में थे और क्योंकि राजधानी दिल्ली थी तो वहीं फौज की छावनी भी थी। तो ये सब जो सिपाही वहां पर थे उनका आपस में एक दूसरे के साथ बैठना उठना होने लगा। तो जाहिर है कि एक दूसरे के साथ अपने तबादला ख्यालात करने लगे, सोचना समझना, तो एक नई जुबान धीरे धीरे पनपने लगी।
اور دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں جو زبانیں تھیں ان کا اثر بھی اس زبان پر پڑنے لگا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت دھیرے دھیرے یہ زبان پنپی اور یہ ہندوی کہلائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اردو کا سب سے پہلا نام جو ہے وہ ایکچولی ہندوی ہے، اور اس کے ثبوت میں دو شعر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، ایک میر تقی میر کا اور ایک مصحفی کا۔ میر کا شعر ہے، اس میں ایک لفظ ہے سرور قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، اور سرور تو چین سکون ہے نا، پیس۔ تو میر کی زندگی بہت پریشانیوں سے گزری، اس نے بہت دکھ اٹھایا، تو اس کے لیے جیسے سرور قلب کوئی چیز نہیں تھی، سو وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب، ہے نا، نہ جانے لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب، آیا نہیں یہ لفظ تو ہندوی زبان کے بیچ، ہے نا۔ تو انہوں نے بھی لفظ ہندوی اپنی زبان کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر مصحفی کا شعر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، ان کا شعر ہے کہ مصحفی فارسی کو طاق میں رکھ، طاق کہتے ہیں نا نچ کو، جو پہلے اپنے گھروں میں ہوا کرتے تھے، تو کیونکہ اس زمانے میں اس سے پہلے اردو سے پہلے تو فارسی کا ہی سب میں رواج تھا، ہے نا، مغل جو تھے ان کی زبان ترکی اور فارسی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ مصحفی فارسی کو طاق میں رکھ، اب ہے اشعار ہندوی کا رواج۔ سو یہ دونوں شعر آپ کو، یہ اس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اردو کا پہلا جو نام تھا وہ ہندوی تھا۔ اور ہندوی کا پہلا شاعر حضرت امیر خسرو مانے جاتے ہیں۔ آپ کے کلام میں، امیر خسرو کے کلام میں ایک مصرع، جیسے ایک شعر ہے ایک کپلیٹ ہے، تو اس کی ایک لائن، ایک مصرع جو ہے وہ فارسی کا تھا اور ایک مصرع ہندی کا تھا، ویسے زیادہ تر ان کا کلام جو ہے وہ فارسی میں ہی ہے۔ اور ان کا ایک شعر ہے جو بہت ہی مشہور ہوا ہے اور بہت خوبصورت ہے، وہ میں سنانا چاہوں گی کہ جب نظام الدین اولیاء جو ان کے پیر تھے، جب ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت امیر خسرو دکن میں کسی بادشاہ کے ساتھ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ امیر خسرو میں بہت خوبیاں تھیں، وہ سپاہی بھی تھے، سفیر بھی بنے، اور شاعر تو تھے ہی تھے، اور اس کے ساتھ موسیقی بہت، ہے نا، کتنے ہی راگ راگنیاں ہیں جو امیر خسرو کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساز بھی ایجاد کیے، ہے نا، اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ بھی۔ تو اس میں جو ستار ہے، جو آج ہمارا ستار ہے، اس وقت ان کے زمانے میں اس میں 3 تار ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا نام اس وقت سہ تار تھا۔ سہ فارسی کا لفظ ہے، جس میں فارسی کی گنتی میں ہم 1 2 3 جب کہتے ہیں تو وہ 3 کو سہ کہتے ہیں، تو چونکہ 3 تار تھے ستار میں، تو اس وجہ سے وہ سہ تار کہلایا جاتا تھا۔ اور پھر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ زبان میں اور ستار میں بھی بہت دوسرے اور زیادہ، ہے نا، تو تار جوڑے گئے، اور وہ سہ کا ہے ہٹ گیا، ہا کی آواز ہٹ گئی، اور وہ ستار ہو گیا، اور آج ہم اس کو ستار کے نام سے جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے زبان جو ہے نا دھیرے دھیرے انوالو ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ان کا جو شعر میں آپ کو سنانا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ جنگ سے جہاں بھی گئے ہوئے تھے دکن کی طرف، وہاں سے جب واپس لوٹ کے آئے تو پتہ لگا کہ پیر جو ہیں ان کے وہ وصال کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ ان کی تربت پر گئے، ان کی قبر پہ گئے، تو یہ شعر پڑھا کہ گوری سوئی سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، ہے نا۔ تو خیال رہے کہ اس وقت اردو کا جو لباس ہے وہ ہندوی لباس ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ گوری سوئی سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چو اور۔ تو یہاں گھر سے مراد ہے نا اس طرف ہے کہ اب زندگی میں کچھ رہا نہیں ہے، سو چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چو اور کہتے ہیں کہ کوئی 5-6 مہینے کے بعد خسرو بھی انتقال کر گئے تھے۔ تو یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی، سو ہندوی کے بعد اردو کا نام
ریختہ پڑھا. ریختہ کے معنی ہیں عورتوں سے بات چیت کرنا. تو اس زمانے میں شاعری جو تھی زیادہ زبان جو ہے نا شاعری سب سے پہلے شروع ہوئی. تو اس زمانے میں ریختہ کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں سے بات چیت کرنا, ان کے حسن کی بات کرنا, ان کے نا شکل صورت اور سب چیزیں, تو اس لیے وہ ریختہ کہلائے. اور غالب کا ایک شعر ہے اس میں بھی اس کے ریختہ کے لیے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو اس طرح سے پہلے ہندوی پھر ریختہ اور اب ہم اسے اردو کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پہچانتے ہیں. اردو زبان 3 خوبصورت زبانوں کا میل ہے, عربی, فارسی اور کھڑی بولی. کیونکہ کھڑی بولی پراکرت سے آئی ہوئی ہے, تو برج بھاشا, پراکرتک, کھڑی بولی, ان سب کا میل بھی اس زبان میں ہے, اور خاص طور سے عربی اور فارسی تو ہے ہی. ویسے جہاں تک الفاظ کا سوال ہے, اس میں ترکی زبان کے الفاظ بھی ہیں, پرتگالی زبان کے الفاظ بھی ہیں, اور اب تو انگریزی کے بہت سارے الفاظ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اب ہم تھوڑا اور اردو کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے, اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اردو سیدھے سے الٹی طرف لکھی جاتی ہے نا, فرام رائٹ ٹو لیفٹ, جبکہ ہندی اور انگریزی جو ہیں وہ الٹے سے سیدھی طرف لکھی جاتی ہے. اور اردو کے حروف تہجی, اردو کے الفابیٹ جو ہیں وہ عربی زبان سے آئے ہیں, گو وہاں پر صرف 28 حروف ہیں, لیٹرز ہیں, عربی زبان میں صرف 28 ہیں, جبکہ ہمارے پاس 36 ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 11 آوازیں اور ہیں, بھا, پھا, تھا, ٹھا, ڈھا, کھا, گھا, جھا, چھا, ہے نا, اور را. تو اس طرح سے یہ جو آوازیں ہیں یہ ہمارے پاس سنسکرت سے اور ہندی سے آئی ہیں. فارسی میں اور عربی میں یہ آوازیں نہیں ہیں. یہ سب ملا کر ہمارے پاس تقریباً 46 آوازیں ہو جاتی ہیں. اور اس وجہ سے اس زبان کی یہ خوبی ہے, اردو زبان کی یہ خوبی ہے کہ آپ دنیا کی تقریباً ہر زبان کا, ہے نا, تقریباً کہہ رہی ہوں میں, ہر زبان کا لفظ اس میں لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس آوازیں اتنی ہیں. اور یہ خوبی جو ہے یہ سب زبانوں کو میسر نہیں ہے. مثال کے طور پہ عربی زبان میں پا کی آواز نہیں ہے, پی نہیں ہے نا, پا کی آواز نہیں ہے. تو وہ جب جاپان کو وہ زبان لکھیں گے اور پیپسی کو وہ بیپسی لکھیں گے, کیونکہ ان کے پاس پے کیا, بولتے ضرور وہ ہوں گے پیپسی اور جاپان, لیکن لکھنے کا جہاں تک سوال ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں لکھ سکتے. اسی طرح سے ترکی زبان میں خا کی آواز نہیں ہے, تو وہ بھی خلیل جو اگر لفظ ہے تو وہ اس کو حلیل لکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک خوبی ہے جو اردو میں ہے, کہ فرینچ کا ہو, کہ جرمنی زبان کا ہو, کہ اسپینش زبان کا ہو, آپ ان کے الفاظ کو ہمارے اپنے اس اردو میں لکھ سکتے ہیں. آگے پڑھنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ شروع میں پڑھے لکھے لوگ جو طبقہ تھا ہمارا ہندوستان میں, وہ اس زبان کو نہیں اپنا رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بس ایسی ویسی ہی جاہلوں کی زبان ہے نا. وہ فارسی بولنا اور لکھنا پسند کرتے تھے. آپ کو شاید تعجب ہو یہ سن کر کہ اس زمانے میں ہندو راجا مہاراجا بھی فارسی میں بولتے تھے, لکھتے تھے, بلکہ بہت کچھ لوگوں نے شاعری بھی فارسی میں کی ہے. لیکن عوام کو یہ زبان بہت پسند آئی, ہے نا, جنتا کو جو ہے نا وہ یہ زبان بہت پسند آئی. اور ساتھ میں جو ہمارے صوفی سنت لوگ تھے ان سے بھی اس زبان کو بہت تقویت, بہت سپورٹ ملا, کیونکہ ان کی اپنی زبان فارسی تھی, لیکن ان کا پیام جو تھا نا وہ محبت کا پیغام تھا, اور وہ عوام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے. اور اس زمانے میں کیونکہ یہ سادھو سنت لوگ تھے
تو عوام جو تھی نا وہ ان کی عزت بھی بہت کرتی تھی, بہت شردھا رکھتے تھے, تو ان کے ساتھ کبھی کوئی اپنی مشکل ہوئی, کوئی بات ہوئی, تو وہ ان کے پاس جاتے تھے, تو ان سے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور بولنا ہوتا تھا. تو اس وقت یہ ہندوی زبان ہی ایک ایسی زبان تھی جس میں وہ لوگ آپس میں بات چیت کر سکتے تھے, ہے نا. تو اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کبیر اور رحیم کے دوہوں سے آپ سب واقف ہیں نا, یہ اسی زمانے کے ہیں. ایک دوہا میں آپ کو سنانا چاہوں گی, اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زبان صرف بات چیت کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے, بلکہ ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہے نا, ہماری سبھیتا, ہمارا کلچر سب زبان سے جڑا ہوا ہے. اور ایک بہت, مجھے نام یاد نہیں رہا, لیکن ایک بہت بڑے وزوان نے یہ کہا ہے کہ وہ قوم جو اپنی زبان کا خیال نہیں کرتی ہے, جو اپنی زبان کو نہیں سنبھالتی ہے, وہ اپنا مذہب بھی کھو دیتی ہے اور اپنا کلچر بھی کھو دیتی ہے. تو اس لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے. تو میں جو دوہا سنانے سے پہلے آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ قرآن شریف میں ایک آیات ہے, ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے, اور اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے, روشنائی مطلب سیاہی بن جائے, انک بن جائے, اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی, ہے نا, بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی, اتنی ہی انک ہم اور لے آئے تو بھی وہ کفایت نہ کرے گی, وہ بھی کافی نہیں ہے. سو یہ دیکھیے, یہ وہاں سے یہ بات, یہ خیال آ رہا ہے, اور آپ دیکھیے کہ کبھی نے اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ اس دوہے میں ڈھالا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دھرتی سب کاغذ کروں, ساری دھرتی کاغذ بنا لوں, دھرتی سب کاغذ کروں, لکھنی سب بن رائی, بن تو جنگل کو کہتے ہیں, اور رائی جو ہے وہ بڑے بڑے اونچے اونچے درختوں کو. دھرتی سب کاغذ کروں, لکھن سب بن رائی, 7 سمندر مسی کروں. مسی کہتے ہیں, سنسکرت کا لفظ ہے مسی, یعنی وہی انک, ہے نا, سیاہی. 7 سمندر مسی کروں, ہری گن لکھانا چاہیے, ہے نا, خوبصورت, بہت خوبصورت ہے کہ دھرتی سب کاغذ کروں, لکھنی سب بن رائی, 7 سمندر مسی کروں, ہری گن لکھانا چاہیے. تو اس طرح سے کہاں کا خیال کہاں, اور اب یہ ہمارے کلچر کا, ہماری سبھیتا کا حصہ بن جاتا ہے. تو دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں نکھار آتا رہا, اور عوام کے ساتھ اب خاص بھی, جو خاص لوگ تھے, جو پڑھے لکھا طبقہ تھا, جو پہلے اس کو اپنا نہیں رہا تھا, وہ بھی اب دھیرے دھیرے اس کی طرف دھیان دینے لگا, اس کو طرف توجہ دینے لگا, اور دکھن کے لوگوں نے بھی اسے گلے لگایا. پھر ایک وقت آیا کہ یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار تک پہنچ گئی, ہے نا, اردو بہادر شاہ. اور وہ زمانہ اردو زبان کے کا سنہری دور کہا جاتا ہے نا, جیسے آپ انگریزی میں گولڈن ایرا کہتے ہیں. شعرا میں استاد ذوق, غالب, داغ, مومن, منشی ہرگوپال تفتہ, ہے نا, یہ خیال رہا ہے کہ اس وقت یہ سب کی زبان تھی, اس لیے ہندو سکھ سب اس کے اندر اپنا کلام کہتے تھے. اور اس کے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی, پروز میں بھی بہت کام ہوا. میر امن, محمد حسین آزاد, سر سید, منشی پریم چند وغیرہ, انہوں نے بہت ساری بہت ہی خوبصورت نثر بھی کہی ہے, پروز بھی لکھی ہے. ادھر انگریز حکومت نے فارسی کو ہٹا کر اور اردو کو سرکاری زبان بنا دیا, تو اب سرکاری کام سارے اردو زبان میں ہونے لگے, تو ظاہر ہے کہ عوام کو اور زیادہ اس کی ضرورت پڑی. اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے, انگریزوں نے کلکتہ میں ایک فورٹ ولیم کالج کا بھی, ہے نا, تو آغاز کیا, اس کی بھی ابتدا ہوئی.
تو جہاں وہاں پر انگریزوں کو جو کیونکہ ان کا روز عوام سے کام پڑتا تھا تو کچھ انگریزوں کو وہاں پر اردو سکھائی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ میں کتابیں بھی بہت شائع ہوئی اور ٹرانسلیشن ترجمے بھی بہت ہوئے فارسی سے اردو میں بھی اور ہندی میں بھی. اور وہاں اس زمانے میں اردو ہندی پروفیسر گلکرسٹ کر کے تھے جنہوں نے اردو ہندی ڈکشنری لغت بھی تیار کی تھی. غرض اردو کو اس وقت کافی فروغ ملا اور سارے ملک میں اردو زبان بولی جانے لگی بغیر کسی مذہب اور تو ذات پات کچھ بھی نہیں. ساتھ ساتھ میں یہ نہ بھولیے گا کہ ہندی بھی اپنی جگہ پر تھی، سنسکرت بھی اپنی جگہ پر تھی، لیکن چونکہ سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے عوام میں زیادہ تر اردو بولی جاتی تھی. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 12 صدی سے شروع ہو کر 18ویں صدی تک اردو اپنے عروج پر پہنچی. تو کئی صدیاں لگی، وقت لگا اس میں. اب ہم ایک اڑتی سی نظر جو ہے وہ اردو نظم اور نثر پر ڈال دیتے ہیں، اردو پوئٹری اینڈ پروز. عام طور سے زیادہ تر سب زبانیں 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے نا، ایک پروز اور ایک پوئٹری. اور اردو زیادہ تر اردو میں زیادہ تر پوئٹری جو ہے نا وہ بہت مشہور ہوئی ہے اور آج کل تو بہت ہی زیادہ اس کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے. اور پروز اور پوئٹری میں تو ہندی میں ہم اس کو گد اور پد کہتے ہیں اور اردو میں نثر اور نظم کہتے ہیں. تو جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ عام طور سے ہم نظم پہ اور شاعری پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن اردو کی نثر بھی بہت خوبصورت ہے. ہمارے بزرگوں نے اس میں بہت بہت لکھا ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہے اور شاندار کتابیں ہیں. فلسفے میں بھی، فلسفی میں، مذہب میں، فلسفے میں، ناول، افسانے، کہانیاں، سب کچھ نثر میں ہے. تو میرا کہنا ہوگا کہ جب بھی آپ پڑھیں تو خالی پوئٹری کی طرف دھیان نہ دیں، اردو میں نثر کا بھی بہت بڑا خزانہ تو آپ کو ملے گا. میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا نثر کا آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. یہ میرا بہت ہی پسندیدہ مصنف رائٹر ہے، میرا ہی نہیں، یہ ہزاروں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا بہت ہی مشہور رائٹر ہے اور یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد. زیادہ تر لوگ مولانا آزاد کو ایک آزادی کا مجاہد اور فریڈم فائٹر کے حساب سے جانتے ہیں. وہ ہمارے ایجوکیشن منسٹر بھی رہے ہیں، لیکن ان کے قلم میں غضب کا زور تھا نا. مولانا نے بہت لکھا ہے، انہوں نے کئی کتابیں آپ کی ہیں، سو کبھی اس پہ بات کی جائے گی. لیکن میں ابھی ان کی ایک کتاب غبار خاطر سے آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ سنا رہی ہوں. اس میں 2-3 لفظ جو ہیں وہ تھوڑا مشکل ہیں، تو میں پہلے اس کے معنی آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک ہے مرقع. مرقع کہتے ہیں منظر کو، سین کو، ہے نا، ایک پکچر کو مرقع کہتے ہیں. اور پھر ایک لفظ اور آتا ہے پیشانی. تو شاید آپ لوگ سب جانتے ہیں، پیشانی اپن کپال کو کہتے ہیں. اور چشمک ایک لفظ ہے جس میں ستارے جو ایسے ایسے چمکتے ہیں نا آنکھوں سے، ہم چشمک کہتے ہیں. اور ایک لفظ رقص بھی ہے، رقص یعنی ڈانس کرنا، ناچنا. تو دیکھیے مولانا، یہ ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے غبار خاطر، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. مولانا لکھتے ہیں کہ یہاں ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک فلسفی، ایک فلسفر، ایک زاہد کہتے ہیں جو بہت عبادت گزار ہوتا ہے نا، اس کو جس میں اپنے سنت سادھو سب یہ آئے ہیں، وہ سب زاہد ہی کہلائیں گے. تو یہاں یہ ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک فلسفی، ایک زاہد اور ایک سادھو کا خشک چہرہ بنا کر ہم اس مرقع میں، ہے نا، قدرت نے جو یہ مرقع کھینچا ہے اس میں کھپ نہیں سکتے. جو نقاش فطرت کے منہ قلم نے یہاں کھینچ دیا ہے. جی، منہ قلم جو ہے، یہ منہ یعنی یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بال، اور قلم تو قلم ہے، تو منہ قلم کہتے ہیں برش کو، ٹھیک ہے نا.
تو مولانا کہتے ہیں کہ وہ جو نقاش ہے، جو بھگوان خدا جو بھی آپ کہہ دیجئے، کریٹر جیسے آپ کہہ دیجئے، کہ جس نے جو یہ فطرت کا خوبصورت نقشہ بنا دیا ہے نا، خوبصورت تصویر بنا دی ہے، اس کے اندر آپ یہ خشک چہرہ بنا کر ہے نا، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی بڑا عالم ہے یا پڑھا لکھا ہے نا، اور فلسفی ہے یا سادھو ہے، تو جیسے زیادہ مسکرائیں گے نہیں، ہنسیں گے نہیں، ذرا رعب مارنے کے لیے ان کا چہرہ اکثر خشک رہتا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقاش فطرت کے منہ قلم نے یہاں جو مرقع کھینچ دیا ہے، جس مرقع میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چشمک، درختوں کا رقص ہے نا، ان کا ناچ، پرندوں کا نغمہ ہے نا، پرندوں کا گانا، آب رواں کا ترنم، آب رواں کہتے ہیں جو ہلکی سی ندی جو بہتی ہے، اس کا ترنم، اس کا سنگیت، اور پھولوں کی رنگین ادائیں اپنی اپنی ترازیاں رکھتی ہوں، اس میں ایک بجھے ہوئے دل اور سوکھے ہوئے چہرے کے ساتھ جگہ پانے کے یقیناً مستحق نہیں ہو سکتے. مستحق ہونا یعنی ڈیزرو کرنا ہے نا، کہ جہاں پر ہے نا، جہاں پر سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی ہے، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ ہے، پرندوں کا نغمے ہیں، آب رواں کا ترنم ہے، پھر رنگین رنگین پھول ہیں، وہ سب اپنی اپنی ادائیں دکھا رہے ہیں، وہ اپنا اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. ایسے میں تم اپنا چہرہ خشک کر کے اور ایسا اداس چہرہ کر کے رہو، اس کے تم مستحق نہیں ہو. یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ان دس تھنگ. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بجھے ہوئے دل اور سوکھے ہوئے چہرے کے ساتھ جگہ پانے کے یقیناً مستحق نہیں ہو سکتے. فطرت کی بزم نشاط ہے نا، بزم نشاط، نشاط کہتے ہیں خوشی کو، تو بزم یہ جو محفل جمی ہوئی ہے، یہ خوشی کی جو محفل ہے جہاں چاند چمک رہا ہے، سورج ہے، یہ سب ہے. تو اس فطرت کی بزم نشاط میں تو وہی زندگی سج سکتی ہے جو ایک دہکتا ہوا دل پہلو میں رکھ اور چمکتی ہوئی پیشانی چہرے پر رکھتی ہو، اور چاندنی کی طرح نکھر کر ستاروں کی چھاؤں میں ستاروں کی طرح چمک کر پھولوں کی صف میں پھولوں کی طرح جگہ نکال سکتی ہو. تو وہی انسان جو ہے وہ قدرت کے اس مرقع میں، قدرت کے اس سین میں، اس منظر میں کھپ سکتا ہے. کہ مولانا لکھتے ہیں کہ مصیبت ساری یہ ہے، غور کیجیے گا، مصیبت ساری یہ ہے کہ خود ہمارا دل و دماغ ہی گم ہو جاتا ہے. مصیبت ساری یہ ہے کہ خود ہمارا دل و دماغ ہی گم ہو جاتا ہے. ہم اپنے سے باہر ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم اپنے سے باہر ساری چیزیں ڈھونڈتے رہیں گے، مگر اپنے کھوئے ہوئے دل کو کبھی نہیں ڈھونڈیں گے. مصیبت ساری یہ ہے کہ خود ہمارا دل و دماغ ہی گم ہو جاتا ہے. ہم اپنے سے باہر ساری چیزیں ڈھونڈتے رہیں گے، مگر اپنے کھوئے ہوئے دل کو کبھی نہیں ڈھونڈیں گے. حالانکہ اگر اسے ڈھونڈ نکالیں تو عیش و مسرت کا سارا سامان، خوشیوں کا، عیش کا، مسرت کا سارا سامان اسی کوٹری میں سمٹا ہوا مل جائے. ہے نا؟ اچھا کہ انسان باہر دیکھتا ہے کہ مجھے خوشی کہاں سے ملے گی، اگر میں یہ کر لوں گا تو مجھے خوشی ملے گی، مجھے بڑا مکان مل جائے گا تو مجھے خوشی ملے گی، میرے پاس یہ گاڑی آ جائے گی، میں ایسا ہوگا وہ ہوگا. تو ہم ساری خوشیاں جو ہیں وہ باہر ہی دیکھتے رہتے ہیں. لیکن مولانا کا کہنا ہے کہ قدرت نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اپنے دل میں ہے نا اتریں اور وہاں دیکھیں تو آپ کو وہ ساری مسرتیں، وہ خوشیاں آپ کو اسی کوٹری میں مل جائے. سو یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک نثر کا نا تو حصہ آپ کو سنایا، اور ایسے بہت سارے بہت خوبصورت نثر لکھی گئی ہیں. اب میں نظم پر آتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو نظم میں ہمارے پاس کئی حصے ہیں نظم کے. پہلا ہے حمد، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی اور ہجوی.
اور نظم اور غزل وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے نظم کے حصے ہیں. تو نظم یعنی پوئٹری, ٹھیک ہے نا. تو شاعری میں ایک حصہ نظم شاعری کو بھی کہتے ہیں, اور نظم شاعری کا ایک اور الگ حصہ بھی ہے جس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. جب آپ خدا کا حمد کرتے ہیں, جب آپ بھگوان کے گن گاتے ہیں, اور تو اس کو حمد کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو حمد صرف خدا کے لیے ہوتا ہے, اور کسی کے لیے آپ حمد, صرف بھگوان کا جو آپ گن گاتے ہیں تو وہ حمد صرف خدا کے لیے ہی ہوتا ہے, اور کسی کے لیے آپ حمد نہیں کہیں گے. اور حمد میں ایک شکر کا جو حصہ ہے نا وہ بھی ملا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں سے, شاید آپ نے سنا ہوگا جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ, تو اس میں یہ ہے کہ آپ بھگوان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور بھگوان کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. سو دیکھیے, بچپن کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب میری عمر 5 سال کی ہوگی, ابھی تو آپ شاید یہ تصور بھی نہ کر سکے کہ اس عمر کی لڑکی, عورت جو ہے یا خاتون جو ہے, وہ کبھی 5 سال کی بھی رہی ہوگی, مگر میں تھی 5 سال کی بھی تھی. سو اس زمانے میں میری ماں نے مجھے ایک حمد کا ایک شعر سکھایا ہے نا. اور جب خاندان کے لوگ جب اکٹھے ہوتے تھے تو وہ کئی بار مجھ سے وہ کہتی تھی کہ آپ اس کو سناؤ. اور چونکہ میں بچی تھی اور اس نے مجھے سکھایا بھی اس طرح سے کہ تھوڑی سی ایکٹنگ کے ساتھ آپ کو کرنا ہے, تو وہ شعر میں آپ کو سناتی ہوں. تو میں ایسے کہتی تھی کہ میں ننھا سا بچہ میں ننھا سا بچہ ہوں, لیکن خدایا تیرا شکر کرتا ہوں مجھ کو بنا. سو آپ دیکھیں گے کہ یہ حمد ہے, یہ چھوٹی سی ایک ہی شعر ہے, لیکن یہ حمد ہے اور اس کے اندر شکر بھی نا تو ملا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر جب آپ کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ قصیدہ کہلاتا ہے, وہ حمد نہیں کہے گا. سو انسان کی تعریف پہلے اس زمانے میں تو بہت قصیدے لکھے جاتے تھے, اور قصیدہ لکھنا بھی آسان نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ایسے ہی آپ تعریف کر رہے کہ آپ ایسے ہو ویسے ہو. قصیدے میں بھی بہت ہی, اور خاص طور سے اس کے قصیدے لکھنے کے لیے آپ کو عربی زبان کے اوپر بہت عبور ہونا چاہیے, ہے نا. تو وہ پھر جب قصیدے کی کبھی بات کریں گے تو اس پہ جائیں گے. لیکن اس زمانے میں کیونکہ راجہ مہاراجہ اور بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھے جاتے تھے. آج کل قصیدے کا اتنا رواج نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں لکھ سکتے. آپ اپنی کسی کوئی بہت ہی ایسی شخصیت ہو جسے آپ بہت عزت کرتے ہوں, آپ کا کوئی گرو ہو, آپ کے کوئی اور ساتھی ہو, تو آپ ان کے لیے کچھ کہیں اچھی طرح سے, تو قصیدہ آپ ان کے لیے لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک حمد ہوا, ایک قصیدہ ہوا, اور اب اس کے بعد مثنوی جسے آپ ایپک پوئٹری کہتے ہیں نا, وہ ہے نا, تو ایپک پوئم جسے کہتے ہیں وہ مثنوی ہے. تو جب آپ کو کوئی بڑا قصہ کہنا ہو, کوئی کہانی کہنی ہو, تو اس کے لیے پھر آپ کو مثنوی کا سہارا لینا پڑے گا. اس کا اپنا ایک الگ سے اسٹرکچر ہے, اس کی ہیت الگ سے ہے. ان سب کی اپنی الگ الگ ہیت ہے, الگ الگ اسٹرکچر ہے. اس کی بات پھر ہم کبھی اور جب ان کو پوری تفصیل سے پڑھیں گے تب ہم کہیں گے. مرثیہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کچھ کہتے ہیں, اس انسان کے انتقال کے اوپر, تو اسے مرثیہ کہا جاتا ہے. یا کوئی انسان شہید ہو گیا ہے, اس کے اوپر آپ کچھ کہیں گے. تو غالب کا ایک نواسا تھا عارف, اس کا جوانی میں انتقال ہو گیا, تو غالب نے بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا غزل نما مرثیہ ان کے لیے لکھا ہے. تو مرثیہ یہ بھی ایک بہت بڑی صنف ہے. پھر جب آپ پوئٹری پڑھیں گے تب اس پہ بات کی جا سکتی ہے. پھر آتی ہے نا تو یہ ربائی جو یہ لفظ ہے, یہ ربائی عربی کا لفظ ہے, اور کیونکہ عربی میں اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں ربائی میں, اور عربی میں جو 4 نمبر جو ہے نا اس کو ربا کہتے ہیں, تو اسی سے اس کو یہ ربائی کہی گئی ہے, جس کو ہم سنسکرت میں 4 چرن اور ہندی میں ہم چوپائی کہتے ہیں, وہی چیز ربائی ہے.
اس کے لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نا کہ ربائی کے جو دو پہلے جو مصرے ہوتے ہیں اس میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے نا، جو آخر کے جو لفظ ہیں جو ملتے ہوئے رہتے ہیں، اور تیسرا جو شعر مصرع ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، پھر چوتھے مصرے میں واپس ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. تو اس کے لکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے جسی میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے، اور اس کی بحر بھی خاص ہوتی ہے. اس لیے ربائی کا لکھنا اتنا آسان نہیں ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگوں نے رباعیات لکھی ہیں، اور جنہوں نے لکھی ہے وہ بہت اچھی ہے. اور فارسی کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نا ربائی بہت مشہور ہے، عمر خیام کی رباعیات. تو میں آپ کو 2 ربائی سناتی ہوں. ایک ربائی میر انیس کی ہے اور ایک جوش ملی آباد. اس ربائی میں ایک لفظ ہے سرائے فانی. فانی کہتے ہیں جو ختم ہو جانے والی چیز ہے نا، کہ دنیا فانی ہے، کسی دن ختم ہو جائے گی، اور انسان بھی فانی ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور سرائے تو آپ جانتے ہی ہیں، دھرم شالہ جہاں ہم آ کے رکتے ہیں. تو شاعر یہ تصور کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ دنیا ایک سرائے ہے، اور کیسی سرائے جو فنا ہو جائے گی ہے نا. انسان جو ہے وہ اس سرائے میں جیسے مسافر سرائے میں آتا ہے، ٹھہرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اسی طرح سے نا تو اس دنیا میں بھی انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو یہ ربائی سماعت فرمائے کہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی ہے نا. انسان بھی آتا ہے، چلا جاتا ہے، پھول کھلتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کو آپ دیکھو گے کہ آتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے. دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی ہے نا. اچھا، دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. سو جوان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کا خیال کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ایک بار چلی گئی تو پھر نہیں آتی. سو میر انیس کی رباعیات بہت مشہور ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت رباعیات لکھی ہے. اب دوسری ربائی میں آپ کو جوش ملی آبادی کی سناتی ہوں. جوش کہتے ہیں کہ ہر لمحے گردوں سے پیام آتے ہیں. گردو کہتے ہیں آسمان سے، یعنی اوپر سے نا، بھگوان کی طرف سے مجھے پیام آتے رہتے ہیں، میسج آتے رہتے ہیں. ہر لمحے گردوں سے پیام آتے ہیں، ہر آن چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں. بندوں کو جب ایک بار لگاتا ہوں گلے ہے نا، بندوں انسان کو، کسی بھی انسان کو، بندوں کو جب ایک بار لگاتا ہوں گلے، اللہ کے 100 بار سلام آتے. تو یہاں پر وہ انسانیت کو نا تو اہمیت دے رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان جب ایک دوسرے انسان کے ساتھ محبت سے ملتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، تو کس طرح سے بھگوان جو ہے، خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. سو کہتے ہیں کہ ہر لمحہ گردوں سے پیام آتے ہیں، ہر آن چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں. بندے کو جب ایک بار لگاتا ہوں گلے، اللہ کے 100 بار سلام آتے ہیں. اب جب اور آخری چیز جو ہے وہ ہجوے ہے کہ جب شاعر کسی کو نا کوئی برا بھلا کہنا چاہتا ہے نا، اور عام طور سے شعراء کے بیچ میں نا چشمک ہوتی رہتی تھی، تو وہ جب شاعری میں جب اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو ہجوے کہتے ہیں ہے نا. تو اب کوئی اتنا اس کا رواج رہا نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں شاعر ایک دوسرے کے ساتھ غصے ہو جاتے تھے تو پھر بجائے اس کے کہ گالیاں دینے کے، وہ شاعری میں ہی ان کو برا بھلا کہتے تھے. اب ہم آتے ہیں نظم اور غزل پر. چونکہ نظم اور غزل یہ دو بہت ہی اہم نا تو اصناف سخن ہے، تو ہم ذرا اس کو تفصیل سے میں اس کی بات کرنا چاہوں گی. سو میں نے یہ
کہا تھا ہمارے IIT والوں سے سب سے کہ اس کو اگلی کلاس میں ہم نظم اور غزل کے بارے میں پڑھیں گے. میں تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گی اور آپ کو سناؤں گی بھی صحیح. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کی توجہ، آپ کا دھیان ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف، ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف لانا چاہتی ہوں. اردو زبان میں جو مٹھاس، جو شیرینی اور جو ایک کھنک سی آپ کو محسوس ہوتی ہے، وہ سب کچھ اس کے تلفظ میں، اس کے پروننسیشن میں. آپ کی اردو کتنی بھی اچھی ہو، ہے نا، آپ کتنی بھی روانی سے اردو پڑھ سکتے ہو، آپ کو بہت سارے ہے نا 50 اشعار بھی یاد ہیں اردو کے، لیکن اگر آپ کا تلفظ صاف نہیں ہے، آپ کا پروننسیشن صاف نہیں ہے، تو وہ سب بیکار ہو جائے. سارا حسن، ساری خوبی، ساری شیرینی جو ہے وہ اس کے اندر، اس کے تلفظ میں. تو اس کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور خاص طور سے خ، قاف، غائن جو ہمارے پاس عربی سے آئے ہیں، اس پر کا دھیان دینا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ سین، شین، ز، یہ سارے بھی ہے نا. جب مثال کے طور پہ آپ لیجئے کہ غالب لفظ ہے نا، آپ سب بڑا شاعر ہمارا، اگر آپ غالب کو غالب اور غزل کو غجل کہنے لگے تو آپ بتائیے کہ دونوں کا ستیہ ناش ہو گیا، غالب کا بھی ہو گیا، غزل کا بھی. بہت ہی ضروری ہے کہ جب آپ اردو بولیں تو اس کی طرف پورا توجہ دیں کہ آپ کا پروننسیشن اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غلط تلفظ ہونے کی وجہ سے، غلط پروننسیشن ہونے کی وجہ سے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے کانوں کو برا لگتا ہے، بلکہ اس کے معنی بھی فرق ہو جاتے ہیں، لفظ کے معنی فرق ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لیجئے کہ لفظ قلب ہے نا، جو ابھی میر کے شعر میں آیا تھا نا، سرور قلب. قلب کہتے ہیں دل کو، اور وہ قاف سے ہے نا، بڑے قاف سے اندر سے نکالنا پڑتا ہے آپ کو قلب. اور ایک ہے قلب جو اپنا چھوٹا کا ہے نا. تو قلب کا معنی ہے کتا. تو آپ دیکھیے، ایک اگر آپ نے یہ کہا کہ اس کا قلب صاف نہیں ہے یا اس کا قلب، تو وہ کہیں گے کہ کتے کو کچھ کہہ رہا ہے اگر آپ نے کا کر دیا تو. اس طرح سے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ اگر آپ صحیح نہ بولیں تو اس کے معنی بھی غلط ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نا تو تلفظ پہ پورا دھیان دیں. اور تلفظ کیا ہے کہ یہ ہمارے جو گلے کے جو مسلس جیسے کہتے ہیں نا، اس کا استعمال ہے. اور چونکہ جنہوں نے شروع سے نہیں سیکھی ہے اردو، تو یہ مسلس جو ہے نا ایک طرح سے سخت ہو جاتے ہیں، اور اس میں نا جو فلیکسیبلٹی جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ نہیں رہتی ہے. تو اس لیے خ اور غائن اور قاف اور صاف نکل نہیں پاتے. لیکن جب آپ مشق کرتے ہیں، آپ پریکٹس کریں، تو وہ سب صحیح ہو جاتے ہیں. اور ہم نے یہ کئی بار آزما کے دیکھا ہے نا. جب میں IIT میں پڑھاتی تھی تو مجھے اس بات کا خیال تھا، اور بچے کیونکہ نہیں بول پاتے نا، تو وہ خدا نہیں کہہ پاتے تھے، تو وہ خدا کہتے تھے. پھر نا لیکن دھیرے دھیرے سیکھنے کے ساتھ، بولنے کے ساتھ، مشق کرنے کے ساتھ سب خدا حافظ، خدا حافظ ہے نا. جب میں پڑھا کے کلاس سے نکلتی تھی تو بڑے پیار سے نا خدا حافظ آپا، خدا حافظ. تو یہ کچھ اس طرف آپ کا توجہ دینا بہت ہی لازمی ہے. اور یہ نہ کہیں کہ ایک طرح سے ہمارے یہاں پر کچھ اس طرح کا ہی ایک رویہ ہو گیا، ارے سب چلتا ہے. نہیں چلتا، ہرگز نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرف آپ پورا دھیان دیجیے گا. اب جب کہ اس کی تلفظ کی بات ہو رہی ہے، پروننسیشن کی بات ہو رہی ہے، تو ایک بات کا اور آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور مجھے کوفت ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں تو. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آواز ہے پھا. ٹھیک ہے نا. پھل، پھول، پھینک، یہ سارے پھا، یہ ہمارے پاس سنسکرت سے آیا ہے. سنسکرت اور ہندی میں ہم پھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری سنسکرت کی اکشر مالا میں اور ہندی کے اکشر مالا میں آپ جو الفابیٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ
پھا کی آواز ہے، فا کی آواز نہیں. فا بنانے کے لیے آپ کو اپنے پھا کے نیچے بندی لگانی پڑتی ہے. فا ہمارے پاس عربی سے آیا ہے نا، فارسی سے آیا. ہمارے پاس ہندی میں، سنسکرت میں فا نہیں ہے، پھا ہے. لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہاں سے، کس نے کب کہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن اب جو میں سنتی ہوں ہندوستان میں پھل، پھول، پھینک، میں پھر آؤں گا. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو فا ہے ہی نہیں، ہم تو پھا کہتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں سنسکرت میں. تو یہ پھل، پھول، پھر، پھینک، یہ کہاں سے آیا؟ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس طرف توجہ دیں اور پھل، پھول ہے نا، اس کو پھا کی آواز کو پھا کی طرح سے ہی استعمال کریں. تو سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور یہ صحیح ہے نا. جب ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور یہ ہمارے الفاظ ہیں، یہ پھل، پھول ہے نا، فارسی اور عربی میں، تو فارسی اور عربی میں یہ ہے ہی نہیں نا، تو وہاں تو گل کہیں گے یا کچھ اور لفظ کہیں گے، تو پھل پھول تو ہم کہتے ہیں. سو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس طرح بھی پورا توجہ دیں اور نہ تو یہ پھا کو پھا کی طرح سے ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے. اب آخر میں تھوڑی توقع جو ہے وہ میں آپ کو، میں دیکھ رہی تھی کہ میں کہیں وقت سے آگے تو نہیں بڑھ رہی ہوں. فارسی، اب میں آخر میں تھوڑا سا ذکر قواعد کا، گرامر کا کرنا چاہوں گی. اور اس میں خوبی یہ ہے کہ ہندی اور اردو دونوں کی گرامر ایک ہے نا. دونوں الگ الگ زبانیں ہیں کیونکہ اردو کا جو رسم الخط ہے، جو اسکرپٹ ہے، وہ عربی ہے، اور ہندی کی جو رسم الخط ہے وہ ہمارا ہے نا تو سنسکرت سے آئی ہے. تو اس حساب سے دونوں زبانیں فرق ہیں، اور اردو میں فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ ہیں اور جبکہ ہندی میں سنسکرت کے الفاظ زیادہ ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے الفاظ دونوں زبانوں میں آتے ہیں. میں کبھی کسی وقت جب وقت ہوگا تو آپ کو ایسی جو نا نظمیں اور غزلیں اور یہ اس طرح کے نا تو نثر کے بتاؤں گی جہاں بہت آسانی کے ساتھ تو ہندی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اردو کے استعمال ہوئے ہیں. تو دونوں کی گرامر ایک ہے. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں گرامر جو ہے وہ زبان کا بہت ہی بڑا اور اہم حصہ ہوتی ہے نا. اور زبان جو ہے گرامر سیکھنے میں ہی زیادہ وقت جاتا ہے، اسی میں زیادہ پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے. سو ہندی اور اردو کی گرامر ایک ہونے کی وجہ سے یہ الگ الگ زبانیں ہوتے ہوئے بھی یہ دو بہنیں ہیں ہے نا. ایک کا لباس ہندی کا ہے اور ایک کا لباس اردو کا ہے اور یا عربی کا ہے. صرف یہ فرق ہے. اور لیکن ان کی جو ایک قواعد، ایک گرامر ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہر ہندوستانی، پاکستانی جو بھی ہندی بول رہا ہے یا اردو بھی بول رہا ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہماری گرامر ایک ہے. اور اسی وجہ سے جو ہندی بولتے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک اردو نہیں سیکھی ہے، تو ہندی والوں کو اردو زبان سیکھنا بہت آسان ہے کیونکہ ان کو گرامر نہیں سیکھنی ہے. تو وہ سارا وقت آپ کا جو ہے نا بچ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ بہت جلدی ہے نا اردو سیکھ سکتے ہیں. میں نے جب بھی اردو پڑھائی ہے تو میرے 15 ہے نا تو سبق ہوتے ہیں ہے نا. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے لیکن 15 سبق میں آپ اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کو گرامر نہیں سیکھنی ہے نا. جب گرامر نہیں سیکھنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ہے نا تو جلدی سیکھ لیتے ہیں. صرف یہی کرنا ہے کہ کیسے جوڑ کے کیسے لکھنا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ نا یہ تو کہ آپ اردو سیکھنا چاہیں تو ضرور سیکھیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے. سو یہ اردو میں کا اور ہندی کا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں کا بہت ہی آپس میں گہرا رشتہ ہے. سو اس بات کا نا یہ دونوں اپنے ساتھ گرامر کی وجہ سے ساتھ چلتی رہتی ہیں
اور آپس میں ان کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے جیسے میں نے کہا. تو اگر آپ اردو سیکھنا چاہیں تو ضرور کوشش کیجیے گا, اور اگر اس کے اندر کوئی آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں, ہے نا. اور آپ ان لوگوں سے میرا نمبر اور ای میل وغیرہ لے سکتے ہیں, اور جب بھی کوئی آپ کو ضرورت پڑے تو ضرور مجھ سے رابطہ قائم کریں, اور میں آپ کو ضرور انشاءاللہ, ہے نا, تو جو بھی مدد میرے سے ہو سکے گی میں کروں گی. اب آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس بات کا بھی خیال رہے کہ زبان کا کسی مذہب سے, کسی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. زبان کوئی بھی زبان لے لیں آپ, زبان کسی قوم کی نہیں ہوتی, کسی مذہب کی نہیں ہوتی. یہ جو آج کل ایک افواہ سی اڑ گئی ہے نا, اور پتہ نہیں زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے, کچھ وقت سے, خاص طور سے نا, تو ہمارے وہ بد نصیبی کا دن تھے ہمارے, جب ہمارا وطن 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اس کے بعد سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی زبان ہے, یہ باہر سے آئی ہے. یہ سب باتیں بالکل ناواجب ہے, بالکل غلط ہے. یہ ہماری زبان ہے, یہ اسی ملک میں پیدا ہوئی, یہیں بلی پڑھی پروان چڑھی, ہے نا. تو یہ آپ کی زبان ہے, یہ میری زبان ہے. جو پیار سے سیکھے یہ اس کی زبان ہے. تو اس طرف بالکل خیال کیجیے گا کہ بالکل نا دل کھول کے اس زبان کا احترام کریں, اس کی عزت کریں. یہ بھارت کی بیٹی ہے, اس کو باہر نہ بھیجیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پیغام, ایک میسج میں آپ کو دینا چاہوں گی. اور اب میرے خیال سے وقت بھی ہونے لگا ہے نا. پروفیسر مشیل, وقت ہو گیا ہمارا. If you wish, Hamida ji, it was a lovely survey of the historical background and the main characteristics or the main what shall I say, developments of Urdu. میں ایک نظم پہ اس کو ختم کرنا چاہوں گی. اتنا وقت ہے ہمارے پاس, ایک چھوٹی سی نظم پہ ختم کرنا چاہوں گی, ٹھیک ہے. I want to recite a small poem. Certainly. Okay. اور اس سے پہلے میں اگر معاف کرنا مانا, میں نے آپ سے کہا نہیں, لیکن کل آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے جو دوہا میں نے سنایا کہ سب دھرتی کاغذ کروں, ہے نا, تو میں نے وہاں, تو آپ نے مجھے سنسکرت کا دوہا سنایا. تو میں اپنی نظم سنانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ وہ دوہا سنائیں, تو ہمیں احساس ہوگا کہ دیکھیے, ہے نا, ایک بات جو قرآن سے آئی, پھر ہے نا ہندوی زبان میں آئی, اور سنسکرت میں بھی وہ ہے. تو میں گزارش کروں کہ میں نظم سنانے سے پہلے آپ ذرا وہ دوہا سنائیں ہم سب کو. تو یہ جو شلوک ہے وہ شیو مہمن ستوتر کا شلوک ہے, اور اس کی پہلی لائن ہے اسِت گیری سمم سیات کجلم سندھو پاترے. سندھو پاتر یعنی سمندر روپی اگر پاتر ہو, برتن ہو, اور اس میں اسِت گیری یعنی ایک بڑے سے پروت کی جتنی اس میں سیاہی ہو. سور تروور شاکھا لیکھنی پترم پوروی. سور تروور یعنی جو کلپ ورکش ہے, دیوتاؤں کا جو ورکش ہے, اس کی ڈالی اگر پین بن جائے, اور اوروی یعنی دھرتی اگر پتر بن جائے. لکھتی یدی گرہتوا شاردا سرو کالم. شاردا یعنی سرسوتی دیوی جو گیان کی دیوی ہے, وہ اگر اس لیکھنی کو پکڑ کے گرہتوا یدی لکھتی سرو کالم, یدی وہ پورا سمے لکھتی رہے, تدپی تب, تب بھی ہے ایشور تمہارے گنوں کا پار نہیں آئے گا. واہ, بہت خوب, بہت خوب, ہے نا. سو دیکھیں کتنا اچھا ہے نا, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, سو اور وہی بات ہے, وہی خیال ہے نا. سو بہت خوب. تو اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سنانا چاہوں گی. یہ اسرار الحق مجاز کی ہے, ٹھیک ہے نا. مجاز بہت ہی پیارا شاعر ہوا ہے. تو اس نظم کی میں آپ دیکھیے گا کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ شاعر اپنے قلم سے, ہے نا, اپنے پین سے ایک طرح سے
برش کا کام لیتا ہے اور ایسا منظر کھینچ لیتا ہے, ایسی تصویر بناتا ہے اور لفظوں سے کہ ہمارے سامنے پورا منظر کھنچ جاتا ہے, پورا ایک تصویر آ جاتی ہے. تو اس نظم میں بھی ایسا ہی ہے. یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے اور میری بہت ہی پسندیدہ نظم ہے. اس کا عنوان ہے, اس کا شیرشک ہے ننھی پجاری. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے, آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اس کو کہ نا تو شاعر کیا کہہ رہا ہے. تو سماعت فرما. ایک ننھی پجاری. ایک ننھی منی سی پجارن, پتلی گردن پتلی باہیں, بھور بھئے مندر آئی ہے, آئی نہیں ہے مال آئی. ایک ننھی منی سی پجارن, پتلی گردن پتلی باہیں, بھور بھئے مندر آئی ہے, آئی نہیں ہے مال آئی ہے. وقت سے پہلے جاگ اٹھی ہے, نیند ابھی آنکھوں میں بھری ہے, ٹھوڑی تک لٹائی ہوئی ہے, یوں ہی سی لہرائی ہوئی ہے. ٹھوڑی تک لٹائی ہوئی ہے, نیند میں سے اٹھی ہے نا, بال کہاں بنایا بھی. تو ٹھوڑی تک لٹائی ہوئی ہے, یوں ہی سی لہرائی ہوئی ہے. آنکھوں میں تاروں کی چمک ہے, مکھڑے پر چاندی کی جھلک ہے. آنکھوں میں تاروں کی چمک ہے, مکھڑے پر چاندی کی جھلک ہے. کیسی سندر ہے کیا کہیے, ننھی سی ایک سیتا کہیے. کیسی سندر ہے کیا کہیے, ننھی سی ایک سیتا کہیے. دھوپ چڑھے تارا نکلا ہے, پتھر پر ایک پھول کھلا ہے. چاند کا ٹکڑا پھول کی ڈالی, کمسن سیدھی بھولی بھالی. چاند کا ٹکڑا پھول کی ڈالی, کمسن سیدھی بھولی بھالی. کان میں چاندی کی بالی ہے, ہاتھ میں پیتل کی تھالی ہے. ایسے ہی جاتے ہیں نا مندر میں. کان میں چاندی کی بالی ہے, ہاتھ میں پیتل کی تھالی ہے. من میں لیکن دھیان نہیں ہے, پوجا کا کچھ گیان نہیں. من میں لیکن دھیان نہیں ہے, پوجا کا کچھ گیان نہیں ہے. مندر کی چھت دیکھ رہی ہے, ماں بڑھ کر چٹکی لیتی ہے. چپکے ہنس دیتی ہے. ہنسنا رونا اس کا مذہب, اس کو پوجا سے کیا مطلب. ہنسنا رونا اس کا مذہب, اس کو پوجا سے کیا مطلب. خود تو آئی ہے مندر میں, من اس کا ہے گڑیا گھر. ہے نا. اچھی, میری بہت ہی پیاری نظم ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ.